अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं हमारे क्रिश्चियन मेंबर मोहतरम शिराज मसीह साहब का और मुस्लिम मेंबर राना सलमान साहब का। आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि क्या जीसस क्राइस्ट जी फरिश्ता हैं या नहीं। शिराज मसीह साहब का ये दावा है कि फरिश्ता नहीं है यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम। राना सलमान साहब का ये दावा है कि वो उनको फरिश्ता साबित कर देंगे फ्रॉम क्रिश्चियन लिटरेचर। तो मेरी आप सभी लोगों से और खास तौर से डिबेटर्स से ये अपील है कि बाइबल से बाहर जाकर कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मुकद्दस कलाम जो क्रिश्चियंस लोग मानते हैं वो होली बाइबल को मानते हैं। तो होली बाइबल से आप कहीं से भी कुछ भी साबित करें। बहुत शुक्रिया। मोहतरम शिराज मसीह साहब, जय मसीह की। आप बताएं कि क्या आपके पास ऐसे दावाजात हैं या ग्राउंड्स हैं कि आप जीसस क्राइस्ट जी को फरिश्ता नहीं मानते। बताएं प्लीज। शुक्रिया। हाँ जी, खुदा यसु मसीह में एक बार फिर आप सबों की सलामती चाहता हूँ। जी अमीर भाई, फरिश्ता हम नहीं मानते वो इस वजह से कि वो फरिश्ता है नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कलमा है, खुदा का बेटा है। और खुदा का जो बेटा कलाम मुकद्दस में हमें बताया जा रहा है, तो वो फरिश्ता नहीं हो सकता। वो एक इलाही ज़ात हैं, एक इलाही हस्ती हैं। और फरिश्ते जो हैं तमाम तर जो हैं मखलूक़ात हैं, और इन तमाम मखलूक़ात को आसमान की चीज़ें या ज़मीन की चीज़ें, जितनी ज़मीन पर और आसमान की मखलूक़ात हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तख्लीक हुई हैं। और जिसके वसीला से तख्लीक हुई हैं, यहाँ तक कि फरिश्ते भी उसी के वसीला से तख्लीक हुए हैं। वो फरिश्ता हो नहीं सकता किसी भी सूरत पर, क्योंकि कोई सहीफ़ा ये साबित नहीं करता कि खुदावंद यीशु मसीह फरिश्ता हैं। हाँ जी, खुदावंद यसुम मसीह में एक बार फिर आप सबों की सलामती चाहता हूँ। जी अमीर भाई, फरिश्ता हम नहीं मानते वो इस वजह से कि वो फरिश्ता है नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कलमा है, खुदा का बेटा है। और खुदा का जो बेटा कलाम मुकद्दस में हमें बताया जा रहा है, तो वो फरिश्ता नहीं हो सकता। वो एक इलाही ज़ात हैं, एक इलाही हस्ती हैं। और फरिश्ते जो हैं तमाम तर जो हैं मखलूक़ात हैं, और इन तमाम मखलूक़ात को आसमान की चीज़ें या ज़मीन की चीज़ें, जितनी ज़मीन पर और आसमान की मखलूक़ात हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पैदा हुई हैं और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से तख्लीक हुई हैं। और जिसके वसीला से तख्लीक हुई हैं, यहाँ तक कि फरिश्ते भी उसी के वसीला से तख्लीक हुए हैं। वो फरिश्ता हो नहीं सकता किसी भी सूरत पर, क्योंकि कोई सहीफ़ा ये साबित नहीं करता कि खुदावंद यीशु मसीह फरिश्ता हैं। खुदा के पाक बाबरकत उसके जलाली नाम पर आप सब भाइयों को मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे प्यारे भाई ने यह कहा है कि यीशु मसीह खुदा के बेटे हैं, ठीक है, इकलौते बेटे। अब हम देखेंगे कि इकलौता बेटा किसको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत बेटे से की है। अब हम बेटे पर ही गौर फिक्र करेंगे कि बेटा कौन है, खुदा का इकलौता बेटा कैसे यीशु मसीह है। इसलिए हम अय्यूब की किताब से मैं आयतें लगाने लगा हूं, वहां पर हम देखते हैं वहां पर खुदा का बेटे कौन है, ठीक है, क्या वहां पर खुदा के बेटों को बेटे फरिश्ते हैं या नहीं, ठीक है। खुदा आपको सभी को बहुत ज्यादा बरकत दे। राना सलमान साहब, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस इसी बात पे कीजिएगा, बेटे पर नहीं, बल्कि ये आप बात साबित करें कि यीशु मसीह जी अलैहिस्सलाम बाइबल की तालीमात के हिसाब से फरिश्ते हैं, जो कि आपका दावा है। प्लीज। राना साहब, बात ये बेटे की नहीं हुई, बात हुई है फरिश्ते की, ठीक है। आपने खुदावंद यीशु मसीह को फरिश्ता साबित करना है, वो नए ऐहदनामे से करें या पुराने ऐहदनामे से करें। अगर बेटों की ही बात करते हैं तो जो फरिश्ते हैं वो तख्लीक के एतबार से बेटे कहलाते हैं, लेकिन कलाम में से हमें बेटे नज़र नहीं आते कि फरिश्तों को बेटा बोला गया। हमको पता है कि यीशु मसीह के इकलौते बेटे थे, खुदा के इकलौते। क्यों? क्योंकि वो पैदा हुए हैं, ठीक है, मुजस्सम होकर दुनिया में आए, ठीक है। और इस बिना पर अय्यूब की किताब फरिश्तों को खुदा के बेटे कहते हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और एक दिन खुदा के बेटे आए, यानी खुदा के फरिश्ते आए कि खुदा के हजूर हाजिर हों, और उसके दरमियान शैतान भी आया, ठीक है। इससे हमको ये पता चल गया कि खुदा के बेटे फरिश्तों को कहा गया है, ठीक है। और फरिश्ता कोई भी पैदा नहीं हुआ, यानी मुजस्सम होकर नहीं आया, सिर्फ फहद यीशु मसीह है जो मुजस्सम होकर दुनिया में आए, और इसलिए उनको इकलौता बेटा कहा गया है।
رانا صاحب آپ نے جو حوالہ لگایا اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداون کے حضور حاضر ہوں اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، تو پھر اس حساب سے کیا شیطان کو بھی بیٹا بولیں گے؟ اور خدا نے اگر فرشتے کو بیٹا بولا تخلیق کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، ویسے اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ خدا نے کسی کو بیٹا نہیں بولا، اور وہاں پر واضح لکھا ہے، وہ آیت میں آپ کے لیے لگا دیتا ہوں۔ جی میرے پیارے بھائی، خدا آپ کو بہت زیادہ برکت ہے۔ میرے پیارے بھائی، وہاں پر شیطان کو بیٹا نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے؟ اگر شیطان کو بیٹا کہا گیا ہے تو مجھے دکھا دیں۔ وہاں پر فرشتوں کو بیٹے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور ان کے درمیان شیطان بھی آیا، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو یوحنا کا میں نے آپ کو لگایا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ کو پتا ہے نا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرے دن دیکھنے کے لیے امید پر بہت خوش تھا، بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں، ٹھیک ہے، صحیح باپ ابراہیم نے یسوع مسیح کو دیکھا تھا؟ اگر دیکھا تھا تو کہاں ملتا ہے ہم کو؟ جی کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو پرانے عہد نامے سے بھی حوالہ دے دوں گا کہ باپ ابراہیم نے جہاں خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ کے لیے حوالہ لگایا ہے، ٹھیک ہے، عبرانیوں پہلا باب اور اس کی جو ہے 5 آیت سے لکھا ہے، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تم میرا بیٹا ہے، آج تم مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہواؤں اور اپنے خادموں کو آ کے شعلے بناتا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ کون سا فرشتہ ہے جو خدا باپ سے پیدا ہوا یا خدا نے فرشتوں کو جو ہے بیٹا بولا، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ پلوٹے کو لاتا ہے اور کہتا ہے خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کرے، یعنی کہ اگر یسوع مسیح فرشتہ ہوتے تو کیا فرشتے انہیں سجدہ کرتے؟ میرے بھائی، اگر کلام کی عزت نہیں نہ کر سکتے نا تو اس طرح کی ہوٹنگ نہ کریں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو یہ زیب دیتا ہے کہ آپ کلام کی انسلٹ کریں، مانتے یا نہیں مانتے، یہ بیوقوفی اور احمقوں والا کام نہ کریں۔ کیونکہ یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک خدا کا جو بیٹا ہے وہ پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بنا پر سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس لیے وہ اکلوک کا بیٹا بنا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو آڈیو میں کہہ دیا تھا۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ یہ لے جناب، میں نے لیے پیدائش کی کتاب 18 باب کی پہلی آیت سے آپ کے لیے لگا دی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر وہ خداوند کو دیکھتے ہیں، بزرگ ابراہیم، اور انہوں نے یوحنا 8 باب میں بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ سلمان بھائی، یہ تشریح آپ کی منطق تو نہیں نہ سننی ہم نے، کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہاں پر لکھا ہے کہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اور یسوع مسیح پیدا ہوئے ضرور، خدا کا کلام اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ وہ باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن فرشتے جو ہیں وہ تخلیق ہوئے ہیں۔ چلے میں آپ کے لیے وہ بھی حوالہ لگا دیتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح باپ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو 3 فرشتے تھے، ان تینوں میں سے ایک یسوع مسیح تھے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یسوع مسیح فرشتے تھے۔ یعنی وہ تینوں آئے تھے جو فرشتے، وہاں پر یسوع مسیح ان میں سے تھا۔ صحیح ہے؟ اس سے یہ بات کھول کے سامنے آ گئی کہ یسوع مسیح اس فرشتے تھے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ برکت ہے۔ کیا آپ یسوع مسیح کو آپ فرشتہ مانتے ہیں؟ آپ نے خود ہی یہ آیت لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ پیدائش کی 98 باب کی، ٹھیک ہے؟ اس سے ہم کو یہ کنفرم ہو گیا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ ایک فرشتے تھے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی مجسم ہوتے ہیں۔ یہ لے جناب، میں نے آپ کے لیے زبور 2 میں سے حوالہ لگا دیا ہے۔ یہاں خداوند یسوع مسیح کے باپ کہہ رہے ہیں کہ آج تم مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ، میں قوموں کو تیری میراث اور زمین کے انتہائی حصہ تیری ملکیت کو دے دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، کیا آپ نے اس بات کو آپ نے خود قبول کیا؟ ٹھیک ہے کہ یہ 18 باب میں جو آئے تھے 3 ہی فرشتے، ٹھیک ہے، ان میں سے یسوع مسیح بھی ہے۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یسوع مسیح فرشتے تھے، ہاں اور نہ میں جواب دیں۔ آپ نے خود ہی یہ آیت لگائی ہے۔ رانا صاحب کہیں کی وہ کہتے ہیں اینٹ کہیں کا روڑا، اب وہ کام کر رہے ہیں۔
ठीक है, अगर आंखें खोल के जरा गौर से उसे पढ़ें, वहां पर क्या लिखा है कि 3 मर्द लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ दूसरी आयत से। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं। अब आपको यहाँ पर 3 मर्द नजर आ रहे हैं उसके सामने खड़े हुए, और 2 जो फरिश्ते हैं जो सदूम और अमूरा को आगे चले जाते हैं वो फरिश्ते हैं, लेकिन जो बुजुर्ग अब्राहम के पास रह जाते हैं, ठीक है, वो खुदावंद है। कोई फरिश्ता तो मतलब उसके पास रह के उसे बरकत नहीं दे सकता, उससे औलाद का दावा नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ेंगे तो बुजुर्ग हजरा का भी यहाँ पर वाक़या है, सारा का वाक़या है, ठीक है। तो वो जब हंसती है खुदावन उस पर जो है उसे बेटे की बुशारत भी देते हैं, खुशखबरी देते हैं। ये बात समझ आती है आपको कि नहीं आती? और रही आप मुजस्सम होने की बात, जनाब वो नए ऐहदनामे की बात है कि कलाम मुजस्सम हुआ, और कलाम भी खुदावन यीशु मसीह है। और मेरे भाई 18 बाब का अगर मैंने हवाला लगाया, आपको 3 मर्दों में और 3 फरिश्तों में समझ नहीं आ रही, वाज़िया फर्क नहीं पता चलता, आपको किस बेवकूफ़ ने कह दिया कि वहाँ पर जो हैं वो तीनों के तीनों फरिश्ते हैं? जो 2 फरिश्ते हैं वो सदूम और अमूरा को चले जाते हैं, लेकिन जो खुदावंद होते हैं उनके पास होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 आदमजात का जिक्र है। आदमजात का आपको नहीं पता? आदमजात फरिश्ते हैं या क्या कहते हैं उन्हें? अब पैदाइश 18 बाब में आप सुलेमानी जलेबियां न घुमाए, जो लिखा है लिखे पर आमीन करें। और मुझे अब आप हवाले दें कि फरिश्ते जो हैं पैदा हुए हैं, फरिश्ता पैदा होते हैं, और आप मुजस्सम होने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप झूठ बोल रहे हैं। कलाम में हमें कहीं ऐसा एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिलता कि फरिश्ता कोई पैदा हुआ है। यहाँ तो कोई दलील दें, प्रूफ दें कि फरिश्ता एक औरत से पैदा हो सकता है। फरिश्ते में खून और गोश्त होता है या हड्डी होती है? खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है। मेरे पहले भाई आपने कहा कि यहाँ पर ना 3 मर्दों का जिक्र है, ठीक है, और आपने कहा फिर बाद में आप कह रहे हैं कि ना वहां पर 2 फरिश्ते ना अमूरा वहां पर चले गए, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास चले गए, यानी एक मर्द वहां पर खड़ा रहा। क्या उस एक मर्द को आप फरिश्ता नहीं मानते? क्योंकि पहले आपने कह दिया कि 2 फरिश्ते वहां पर चले गए, एक वहां पर खड़ा रहा, ठीक है, जो वो खड़ा रहा वो इसका मतलब है वो फरिश्ता नहीं था, है आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहना चाह रहा, ये खुदा का कलाम कह रहा है, ठीक है। अब 2 फरिश्ते हैं, मैंने वाज़िया आपको दलील दे दी है पैदाइश 19 बाब में से, और वहां पर लिखा, और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था। अब यहाँ पर 2 फरिश्तों का तो मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि वो 2 फरिश्ता है। अब जो आप फरिश्ता जिसे बना रहे हैं, बुजुर्ग अब्राहम के पास जो हस्ती है, उसका मुझे प्रूफ दे, एविडेंस दे, कोई दलील दे कि वो फरिश्ता है, ताकि आपकी बात साबित हो जाए कि बुजुर्ग अब्राहम के पास 3 फरिश्ते आए हैं। मेरे प्यारे भाई आपको पता है ना कि बाइबल की वजाहत बाइबल ही करती है, ठीक है। वहां पर आपने कहा कि वहां पर 3 आदमजात आए, ठीक है, 3 आदमजात का जिक्र है, ठीक है, और 2 जो ना लूत के पास चले गए, वहां पर फरिश्तों का जिक्र है कि यानी 2 फरिश्ते लूत के पास चले गए, यानी हमको तीसरे तक भी पता चल गया वो भी फरिश्ता है, क्योंकि बाइबल की वजाहत खुद बाइबल करती है। ये आप सब उलमा, आपके उलमा का हम यही कहते हैं सब, ठीक है। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है। हमको ये भी पता चल गया जो वहां पर खड़ा था वो भी एक फरिश्ता ही था, क्योंकि वही अल्फाज आए आदमजात, ठीक है, आपने खुद ही कहा था वो 3 आदमजात, ठीक है। 2 लोत के पास चले गए थे, वहां पर जो हमको ये नहीं पता आदमजात कौन है, वहां पर फरिश्तों का जिक्र आपने खुद ही दिखा दिया। खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है। और जनाब कोई उल्मा हजरात कहते हैं तो ये उनकी अपनी सोच है, अपनी मंतक है, लेकिन जब वहां पर फरिश्ते लिखा ही नहीं है, ठीक है, 2 जो फरिश्ते थे, वादिया मैंने आपको दलील दे दी है, आपके कहने से तो नहीं मैंने मानना। मुझे कलाम में से कोई एविडेंस दे, आपकी तशरीह या आपकी मंतक तो मैं सुनने नहीं बैठा हुआ यहाँ पर, मैं बात करता हूँ दलील के साथ। अगर कोई दलील है तो यहाँ पर पेश करे कि वो जो एक हस्ती बुजुर्ग अब्राहम के पास रह जाती है वो फरिश्ता है, अपनी बात को साबित करें। जनाब मैंने पैदाइश 18 बाब से जो हवाला लगाया, क्या वो गलत था? क्या आपने भी लगा दिया? चले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 मर्द उसके सामने खड़े हैं, और वो उनको देखकर खैमा के दरवाजे से उनसे मिलने को दौड़ा और जमीन तक झुका। अब यहाँ पर बात है कि उसने सजदा किया, और सजदा किसको किया? एक को किया या तीनों को किया? ठीक है, तो मुझे ये बताएं और दलील के साथ बयान करें कि वहां पर जो एक हस्ती रह जाती है उसे भी फरिश्ता बयान किया गया। मुझे कोई एविडेंस दे, प्रूफ दें खुदा के कलाम में से। जी मेरे प्यारे भाई खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत है। मेरे पहले भाई आप ये देखें यहाँ पर वही लफ्ज आए हैं,
ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد ان کے سامنے کھڑے ہیں، 3 مرد، صحیح ہے۔ اب آپ اس 3 مردوں میں سے 2 فرشتے کس طرح بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم کو 3 مرد بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کو یہ نہیں پتا یہ مرد کون ہے، ہم عام مرد ہی سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عام مرد جس طرح عام آدمی آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کو آپ نے یہ 2 فرشتے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو جملہ آ رہا ہے یعنی 2 فرشتے تھے، ایک عام آدمی تھا، یعنی آپ اس کو ایک عام آدمی مانگ رہے ہیں، صحیح، آپ اس کو ایک عام آدمی کہنا چاہ رہے ہیں۔ سلمان بھائی، میں آپ کے ساتھ ان مردوں کی دلیل نہیں مانگ رہا، جو فرشتے ہیں میں نے آپ کو دلیل دے دی ہے کہ وہ فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، پیدائش 19 باب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، لیکن جو ہستی ان کے پاس رہ جاتی ہے مجھے اس کی دلیل دے، اور میں نے کب بولا کہ وہ عام آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رہی بات جو آپ بات کر رہے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس یہاں پر دلیل ہونی چاہیے، اور دلیل لگا کے مجھے بتائیں کہ جی یہ جو ایک ہستی بزرگ ابراہم کے پاس رہ جاتی ہے وہ فرشتہ ہے۔ میرے پیارے بھائی، خدا کو بہت زیادہ برکت ہے۔ میرے پیارے بھائی، جو یہ 18ویں باب کی دوسری آیت میں نے جو لگائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر 3 مرد، ٹھیک ہے، 3 مرد کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو تینوں کو مرد مانیں یا ان کو تینوں کو فرشتہ مانیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، اب آپ اس کی وضاحت کر دیں، 2 کو آپ فرشتہ کیسے بنا رہے ہیں؟ یہاں پر 3 مرد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے اس میں اختلاف ہے بائبل میں، ٹھیک ہے، کیا یہ صحیح ہے یا صرف دو فرشتے تھے، ایک نا، ٹھیک ہے، ایک مرد تھا، ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 مرد کا ذکر آیا، اب ہم کو یہ نہیں پتا یہ 3 مرد کون تھے، ٹھیک ہے، پھر آگے جاتے ہم کو پتہ چلا کہ وہ 2 فرشتوں کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو تیسرا جو کھڑا رہتا ہے یہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو آپ کہہ دیں کہ یہ عام شخص تھا، یعنی یہ ایک عام ہی آدمی تھا۔ یار پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا بائبل مقدس پر سوال اٹھانے میں اور اس پر اعتراض کرنے میں کہ اس میں اختلاف ہے، یہ کثر کسی بھی موقع کو آپ مس نہیں کرتے، جہاں موقع ملا آپ چوکا مارنے کی کرتے ہیں اور ہر جگہ چوکا لگتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پر 3 مردوں کا ذکر ہے کہ اس نے 3 مردوں کو دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کیونکہ وہ مرد ذات کی صورت میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن جو تیسری ہستی ان کے پاس رہ جاتی ہے وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں مجھے دلیل کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے، حوالہ لگا کے بات کریں، ایسے مجھے اپنی ڈاکٹرین یا اپنی منطق نہ سنائے جناب، ڈاکٹرینیں اور منطقیں میں نہیں سنتا، جو لکھا ہے میں لکھے کو ہی بیان کرتا ہوں اور لکھے کو قبول کرتا ہوں۔ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل دیں، نہیں تو آگے چلے کوئی اور بات کریں، ایک ہی بات پہ جو ہے نا ایسے فضول ٹائم نہ ضائع کریں، اور کافی ٹائم آپ لگا رہے ہیں آڈیو کرنے میں۔ جی میرے پیارے بھائی، ابھی بہت سی آیتیں ہیں، یہ تو ایک چھوٹا سا ایک نمونہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے نا وہ 3 مرد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ بھی اختلاف نہیں کر رہے، میں بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، وہاں پر جو 19 باب میں ملتا ہے کہ 2 فرشتے، یعنی جو ایک کھڑا ہے ایک مرد، اس کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں تو اس کو فرشتہ مانتا ہوں، آپ کیا مانتے ہیں؟ بس یہ وضاحت کرتے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، کیونکہ اس کی وضاحت مجھے 19 باب میں مل چکی ہے، یعنی وہاں پر اس 3 مردوں میں سے دونوں کا بتایا گیا کہ وہ فرشتے تھے، پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو تیسرا تھا وہ بھی فرشتہ تھا۔ میرے بھائی کیسے ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چلے میں آپ کے لیے ایسا کرتا ہوں، پہلی آیت پڑھ دیتا ہوں، اور پھر خدا ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، ٹھیک ہے، بزرگ ابراہم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ممرے کے بلوتوں پر اپنے خیمہ کے دروازے کے باہر بیٹھا تھا اور اسے خداوند نظر آتا ہے۔ اگر وہ تینوں خداوند ہوتے تو پھر تینوں کو کہا جاتا خداوند، لیکن وہاں پر ایک ہستی کو خداوند بولا جا رہا ہے، اور وہ جو ہستی ان کے پاس آئی ہے اسے خداوند بولا ہے، اور اگر آپ اسے عبرانی میں دیکھیں گے تو وہاں پر لفظ یہوہ آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے، جو آپ اپنی بات کر رہے ہیں اسے پروف کریں۔ جی میرے بھائی، آپ نے پروف کرنا، میں نے کیا پروف کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں پر 3 مرد کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر ہم کو یہ 3 مردوں، ہم کو کیا پتا یہ 3 مرد عام بندے کون ہے کون نہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم کو 19 باب میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فرشتے تھے، یعنی 2 فرشتوں کا ذکر آیا ہے، جو یہ تیسرا یہ جو مرد تھا یہ بھی فرشتہ ہی تھا،
ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، پھر اس کو آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ خدا تھا نا، یہی مانتے ہیں نا آپ؟ صحیح ہے، بول دیں کہ یہ خدا تھا، مجھے دکھا دیں کہ یہ جو تیسرا تھا یہ مرد تھا، یہ خدا ہی تھا، ٹھیک ہے؟ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. یار میرے تو بہت آہستہ ہے، یہ ایک پاس ہی آپ نہ ٹکیں، حضرت میں بہت کچھ آپ کو دکھانا ہے. آپ بس کہہ دیں کہ وہ خدا تھا، بات ختم. میرے پیارے بھائی میں نے اور بھی بہت سی آیتیں دینی ہے، ایک طرف نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ بتا دیں کہ یہ آدمی تھا، یہ تین آدمی تھے، ٹھیک، چلے دو تو پتہ چل گیا، دو فرشتے تھے، اور یہ جو ایک مرد کھڑا تھا یہ خدا تھا یا ایک فرشتہ تھا؟ ہاں اور نہ میں جواب دے دیں، ٹھیک ہے؟ ہم آگے بھی دیکھیں گے. جی میں ادھر ہی ہوں، آپ جو مرضی مجھے دکھائیں. میں نے جناب آپ کو دلیل دے دی ہے پیدائش 18 باب پہلی آیت سے. پھر خدا ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا. اب یہاں پر لفظ جو خداوند آیا ہے یہ ہوا، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ ہوا کو دیکھا، آپ نے اسے فرشتہ بنا دیا ہے. تو یہ پھر آپ کی ڈاکٹرین ہی ہوئی نا، خود ساختہ تعلیم ہوئی. یہ کلام سے بات تو ثابت نہیں ہو رہی. ایک دلیل نہیں آپ ابھی تک دے سکے مجھے. سلمان بھائی یہ تو پھر آپ بھاگنے والے کام کر رہے ہیں، آگے جائیں، میں آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن یہاں پر کلام بتا رہا ہے کہ وہ خداوند ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خدا ہے، آپ نے اسے فرشتہ بنا دیا، تو پھر یہ تو آپ کی بات ثابت نہیں نہ ہوگی. اور میرے پیارے بھائی بس آپ یہ کہتے ہیں وہ خدا تھا، ٹھیک ہے؟ بس یہ کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ فرشتہ نہیں مانتے، میں آپ کی بات کو قبول کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ فرشتہ نہیں تھا، بس آپ خدا کہتے ہیں کہ وہ خدا تھا، یعنی ابراہیم نے خدا کو دیکھا، بات ختم. جی بالکل، ابراہیم نے خدا کو دیکھا، کیونکہ کلام بتا رہا ہے کہ اس نے خداوند کو دیکھا، تو خداوند کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات تو نہیں پھر ثابت ہو رہی. اگر میں ہوٹنگ کرنے پہ آیا نا تو یقین کرو آپ کی ساری آڈیو پر ہوٹنگ کر سکتا ہوں. جس طرح کہ آپ فنی جوک بنا رہے ہو نا، ٹھیک ہے، خود اپنے پاس سے تعلیم بنا کے گھڑ رہے ہو، تو میں آپ کی تمام آڈیو پر ہوٹنگ کر سکتا ہوں، پر میری اس طرح کی عادت نہیں ہے. جی آمین. اس حوالے پر خدا کو کبھی کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. جی اب آگے بات کریں. خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اس نے ظاہر کیا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ نا ابراہیم نے خدا کو دیکھا، ٹھیک ہے؟ یوحنا میں ہم کو بتایا جا رہا ہے جو پہلے باب میں کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ بتائیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا یوحنا جو نا رسول وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی پہلے آپ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے خدا کو دیکھا، اب آپ کہتے ہیں خدا کو کسی نے دیکھا. یہ کیا منتر ہے؟ وہاں پر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے تو ٹھیک بیان کیا ہے، لیکن جو ہستی وہاں پر نظر آ رہی ہے وہی بیان کر رہی ہے وہاں پر کہ باپ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے تو ٹھیک بیان کیا کہ کیونکہ وہاں پر باپ نہیں ہے، وہاں پر بیٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا یسوع مسیح وہاں پر ہیں اور انہیں یہوہ بولا جا رہا ہے. یہ منطق آپ کی ہے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پر خدا یسوع مسیح ہیں اور خدا یسوع مسیح کا بزرگ ابراہیم دیکھ رہے ہیں. اس کی تصدیق کے لیے آپ نے پہلے حوالہ اوپر یوحنا کی انجیل میں سے 8 باب میں سے لگا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ خدا یسوع مسیح خود فرما رہے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا. جی ہاں میرے پیارے بھائی، یہاں پر ہی باپ کا ہی ذکر ہو رہا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے؟ اتنے کہ بیٹے کا ذکر آیا ہے، صحیح ہے؟ کی ہو گئے میرے پیارے شہزاد بھائی؟ یعنی بیٹے کو کسی نے نہیں دیکھا. جی باپ کا ذکر آیا ہے، لیکن وہاں پر ہستی ہے کون جو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے پھر آپ کے لیے یہ حوالہ لگا دیا، اور یہاں پر خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ بزرگ ابراہیم کے تعلق سے کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا اور اس نے یہاں پر دیکھا اور خوش ہوا. اتنا خوش ہوا کہ اس نے اس کی ضیافت کی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے جانور ذبح کیا، اس کے لیے کھانے کا ارینج کیا. تو یہ تو آپ حوالہ جو دیا ہے یہ تو آپ کے اگینسٹ ہی جا رہا ہے. آپ کی باتیں کچھ کہہ رہی ہیں، کلام کچھ کہہ رہا ہے، کچھ میچ نہیں ہو رہا آپ کی باتیں اور کلام کے ساتھ. یار میں آپ کو واضح دلیل دے رہا ہوں کہ آپ اپنی بات کر کے آپ خود پھنس رہے ہیں. حوالہ آپ نے دیا تھا یوحنا 8:56 کا کہ خدا یسوع مسیح وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، اور جب میں نے پیدائش 18 باب میں سے حوالہ لگا لیا تو اب آپ آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں
یعنی کہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہا ہے، آپ کی دلیلیں آپ کے دعوے کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ میرے پیارے بھائی اب آپ بات کو چینج کر رہے، ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا وہ تین جو نا فرشتے تھے نا، ابراہیم نے تین مرد جو مرد دیتے تھے وہ تینوں فرشتے تھے، اس کی وضاحت ہم کو 19 باب میں ملتا ہے، یعنی 2 لوط کے پاس چلے گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی 2 فرشتے، ایک فرشتہ وہاں پر کھڑا رہا، آپ نے نہیں، وہ 2 یہ 3 مرد تھے نا، ان میں سے 2 فرشتے تھے، ایک خدا تھا، یعنی خدا نیچے آیا، صحیح، ابراہیم نے اس کا مطلب خدا کو دیکھا، ٹھیک ہے، اور ہم کو یوحنا میں جو پہلے باب میں ہم کو ملتا ہے نا، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، اس سے صاف ظاہر ہو گیا اب ابراہیم نے خدا کو دیکھا، ٹھیک ہے، صحیح ہے میرے پیارے بھائی۔ اب آپ کہیں گے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اباب ابراہیم نے فرشتے کو دیکھا تھا۔ آپ دونوں ہی ڈیبیٹرز، کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، ایک ایک آڈیو دے دیجئے، کنکلوسیو والی، لاسٹ والی، کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، ایک ایک آڈیو دے دیجئے اور پھر پروگرام پورا کرتے ہیں سر۔ اصل میں آپ اب بات کر رہے ہیں، یہ میرا منطقوں سے بڑا پرانا واقفیت ہے، ٹھیک ہے، اب میں نہیں کہہ رہا کہ باپ نے فرشتے کو دیکھا، آپ نے خود دلیل لے کر آپ خود گئے ہیں، ٹھیک ہے، یوحنا 8 باب میں سے آپ دلیل لے کر خود پھنس گئے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی بات کا رد پہلے دے دیا مجھے کہ وہاں پر خدا یسوع مسیح ہیں، جب وہاں پر جو ہستی ہے وہ خود بیان کاری ہے کہ تمہارے باپ نے میرا دن دیکھا، اب آپ وہاں سے آپ کو کیا نکالنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جو آپ کا دعویٰ تھا اور آپ کی دلیل تھی وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، آپ نے اپنے دعوے کا رد خود پیش کر دیا ہے، تو میں اس کے تعلق سے کیا کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، اب جتنا مرضی ہنسے، جو مرضی کریں، آپ کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ وہاں خداون کو اس نے دیکھا، یہوہ کو دیکھا، اور اس کی تصدیق جو ہے خداون بیان کر رہے ہیں، جو ہستی بزرگ ابراہیم کے پاس آئی وہ بیان کر رہی ہے کہ میں آیا ہوں، ٹھیک ہے، اب بزرگ ابراہیم نے مجھے دیکھا، اور جو آپ فرشتوں کی بات کر رہے ہیں اس کی بھی میں نے آپ کو پیدائش 19 باب میں سے دلیل دے دی ہے، پھر بھی رانا صاحب مجھے لگتا ہے آپ کا وہ کام ہے کہ میں نہ مانوں۔ امیر بھائی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رانا صاحب کی جو مطلب منطق تھی، ٹھیک ہے، خدا کے کلام کے اگینسٹ، اب جو لکھا ہے میں نے لکھے کو قبول کرنا ہے، ان کی ڈاکٹرین یا ان کی منطق تو نہیں سننی، اب جو انہوں نے دعویٰ اپنا کیا اس کی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، اور میں جو بھی بات کر رہا ہوں میں وہ خدا کے کلام میں سے حوالہ لگا کے انہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ وہ سلیمانی جلیبیاں گھما رہے ہیں، لیکن ان کے پاس دلیل کوئی نہیں، صرف قیاس رائیاں کر رہے ہیں۔ شیراز مسیح بھائی، میرے خیال سے ممبرس کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے جو پوائنٹس آپ دونوں نے پیش کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مزید بات کی ضرورت نہیں ہے اس ٹاپک پر، اور کافی باتیں چیتیں ہو گئی ہیں، بٹ کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہو گیا تھا کہ فیصلہ عوام پہ چھوڑنا ہے، ممبرس اپنے آپ سوچ لیں گے کہ کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کو پورا کیا جائے۔ شکریہ۔ پیارے بھائی آپ خود ہی پھنسے ہیں، میں نہیں پھنسیا، میں کو تو پتا بہت سارے آیتیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی پیش کرنی ہے۔ یہاں پر آپ نے کہا تھا یہ 3 مرد نا، 3 مرد، ٹھیک ہے، وہاں پر 3 مرد نہیں ہے، 2 فرشتے تھے، ایک نا خدا تھا، یعنی آپ نے ایک کو خدا بنا دیا، میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو یوحنا سے لگایا کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں پر نا، ٹھیک ہے، یسوع مسیح کو دیکھا، قبول کیا، یسوع مسیح کو دیکھا فرشتے کی صورت، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی فرشتہ ہی تھا، یعنی وہ خدا نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ دونوں کی ایڈمن شپ واپس لے لی گئی ہے، پورا ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور جتنے پوائنٹس دونوں ممبرس نے رکھے ہیں وہ یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے سبھی کے لیے کافی ہے کہ اس میں سے حق پہ کون ہے اور نا حق پہ کون ہے۔ تو بہرحال فیصلہ ڈیئر ممبرس پہ، اور اب اجازت چاہتے ہیں دونوں ہی ممبرس، مسیحی ممبر شیراز مسیح صاحب کا اور مسلم ممبر محترم سلمان صاحب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ ان لوگوں نے ٹائم نکالا اور یہ پروگرام رکھا اور لوگوں کی رہنمائی کی، شکریہ، جزاک اللہ۔